I go in a very positive frame of mind to Saudi Arabia, and we will act as a facilitator, not a mediator, a facilitator. We would like to facilitate talks. Pakistan has hosted Saudi Arabia and Iran in Islamabad in the past to iron out your differences, and so we are again willing to do the same thing. It's an initiative taken by us. We haven't been asked by anyone to do this. It is our initiative. And I repeat, because it is imperative that we do not allow a conflict to take place. President Trump spoke to me and he wanted to facilitate us to facilitate some sort of a dialogue between Iran and the United States. वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात का और किस तरह पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि वो एक सहूलतकार यानी कि फैसिलिटेटर का रोल अदा कर सके इन दोनों ममालिक के दरमियान। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तेहरान का एक रोज़ा दौरा किया और उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकात की, और जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये वाज़े किया कि जो पाकिस्तान है वो मिडल ईस्ट के जो क्राइसिस है उस हवाले से कुछ एफर्ट्स करना चाहता है, मगर ये कि वो अगर कोई रोल प्ले करेगा ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तो वो एक सहूलतकार का यानी कि फैसिलिटेटर का किरदार होगा, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मीडिएशन करने या एक सालसी का किरदार अदा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये भी वाज़े किया कि पाकिस्तान का ये खालिसतन पाकिस्तान का अपना कदम है और अपना फ़ैसला है, और पाकिस्तान को इस हवाले से किसी ने कोई हिदायत नहीं दी। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि उनका जो हालिया दौरा था अमेरिका का, जहाँ उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उनसे कहा कि वो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करें ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका और ईरान जो है दोबारा एक न्यूक्लियर डील जो है उसको साइन करें। पाकिस्तान इस वक्त लग ये रहा है कि ग्लोबली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, या लोग उसको इस रोल में देख रहे हैं, इसलिए वो ये कोशिशें कर रहा है। एक तरफ ईरान और सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ईरान और अमेरिका, फिर साथ में ये एक ऐसे वक्त में बात सामने आ रही है जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की भी जो पीस टॉक्स हैं उनमें भी एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, और साथ साथ जो मसला कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से ये कोशिश है, ख़ास तौर पे अगस्त के महीने के बाद, कि जो आलमी बिरादरी है उसकी हिमायत पाकिस्तान को हासिल हो और आलमी बिरादरी जो है वो कोई रोल प्ले कर सके इस क्राइसिस को भी हल करने के लिए। ये सारे इशूज़ जो हैं ये किस हद तक पाकिस्तान इन सब के अंदर एक रोल प्ले कर सकता है, कितना अहम रोल कर सकता है, और ये कितना चैलेंजिंग है उसके लिए। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, जो डीन हैं पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इतना क्लैरिफाई करने की वजीर आजम साहब को क्यों ज़रूरत महसूस हुई, या वजाहत करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मीडिएटर नहीं फैसिलिटेटर का रोल वो प्ले करने के लिए तैयार है या किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? जी, मुझे भी कुछ थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था कि उन्होंने इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों दिया। मेरे ख्याल में एक ज़रूरत तो थी एम्फेसिस देने की कि हम जो हैं, हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम फैसला करेंगे हम दोनों में। मीडिएटर में एक तासुर ये होता है कि कोई आएगा और वो फैसला करेगा कि जी आप सही हैं, आप गलत हैं, आप ये करें, अब आप ये करें। और फैसिलिटेटर का एक तरह से एक कैटालिटिक रोल है कि वो आप आएंगे और आप जो है दोनों को कम से कम मुलाकात करवा दें, दोनों की कम से कम बात करा दें, दोनों में एक दूसरे को पैगाम पहुंचवा दें। और मेरे ख्याल में सच्ची बात यही है कि पाकिस्तान का जो रोल हो सकता है वो फैसिलिटेटर का ही हो सकता है। ज़्यादा अहम बात जो थी मेरे ख्याल में वो दूसरी बात जिसका आपने भी जिक्र किया, वो ये कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान अपने तय ले रहा है, पाकिस्तान अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट और अपने दोस्तों के इंटरेस्ट की वजह से ले रहा है। ऐसा नहीं है कि
پاکستان کسی کا پیغام لے کے آیا ہے، کیونکہ یقیناً کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی تھی عمران خان سے اور یہ بات پھیلی بھی ہے، تو یہ تاثر نہ لگے کہ عمران خان جو ہیں وہ کوئی امریکہ کا میسج لے کے آئے ہیں، کوئی میسنجر ہیں، کوئی خط ہے ان کے پاس، یا کوئی ایسی بات ہے کہ ایران تم یہ کر لو اور سعودی عربیہ تم یہ کر لو. تو میرے خیال میں وہ وضاحت ضروری تھی. لیکن اہم بات میرے خیال میں یہی ہے کہ یہ سکسیسفل ہو یا نہ ہو، کامیاب ہو یا نہ ہو، مؤثر ہو یا نہ ہو، پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کی فیسیلیٹیشن، کیونکہ اس میں انٹرسٹ پاکستان کا ہی ہے. یہ ہمارا نیبرہڈ ہے. اگر اس نیبرہڈ میں اس ہمارے آس پاس کوئی بھی ایسی بڑی حرکت ہوتی ہے، خدا نخواستہ خصوصاً ایران اور سعودی عربیہ کے مابین یا ترکی میں، تو اس کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پہ گرے گا. اور پاکستان جو ہے وہ یہ جان چکا ہے پچھلے 10 20 30 سال کی ہسٹری سے کہ جب ہمارے ریجن میں، جب ہمارے ماحول میں کوئی کارروائی بڑی قسم کی ہوتی ہے تو اس کا جو ملبہ ہے وہ ہم پہ گرتا ہے اور ہمیں اس کی کتنی بھاری بھاری قیمتیں اٹھانی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ نجم الدین شیخ صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو نجم الدین شیخ صاحب. آپ کتنا اگری کریں گے ڈاکٹر عادل نجم کی اس بات سے کہ یہ پاکستان کے لیے کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے ہیں اور جب خطے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا ملبہ ہمارے اوپر گرتا ہے، سو ہمارا مطلب کہ ایک اپنا سیلف انٹرسٹ بھی ہے یہ کردار ادا کرنے میں. یہ بالکل صحیح ہے. ایک حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو رشتہ ہے ایران کے ساتھ اور ہماری سرحد جو ہے ایران کے ساتھ، اس کے استحکام کے لیے ہم نے ابھی ایران کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا کہ ہم ریپڈ ری ایکشن فورس بنائیں گے اور ہم ہر کوشش کریں گے کہ ہماری سرحد سے ایران پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے. اور ان سے بھی یہی امید رکھی ہے کہ ان کے یہاں سے کوئی گروہیں نہیں آئیں گی جو کہ پاکستان کے بلوچستان میں تکلیف پیدا کریں گی. ہمارے لیے ایران کی بارڈر بہت اہم ہے اور یہ اگریمنٹ تو بہت اہم تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان یا دو مسلمان ممالک کے درمیان ہم کوشاں رہیں کہ ان کی جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں. اب آپ نے سنا کہ اور آپ نے کہا کہ صاحب ہم سہولت کار ہو سکتے ہیں، ہم میڈیٹر نہیں ہو سکتے، لیکن دیکھیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کیا کہیں. لیکن امریکہ نے بھی آپ سے بات کی، ایران نے بھی بات کی، سعودی عربیہ نے بھی بات کی، اور ان سب سے باتوں سے یہ واضح ہوا کہ آپ کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی روایتی ٹریڈیشن رہی ہے کہ اگر دو مسلمان ممالک میں کسی قسم کا تنازع ہے تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے سلاسی کریں یا کم از کم سہولت کار بنیں. تو مجھے اس پہ زیادہ فوکس رکھنے کی ضرورت ہے میری نظر میں کہ یہ چیزیں عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا اقوام متحدہ میں، اور اب اگر اس سے ذرا پیچھے ہٹے ہیں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ ان کے پلے نہ پڑے کہ صاحب ہم نے اس قسم کی ریکویسٹ کی ہے، لیکن ریکویسٹ ہوئی ہیں اور ان ریکویسٹ کے بنا پہ چلیں گے. شیخ صاحب if I can just ڈاکٹر عادل نجم سے بھی اور آپ سے بھی یہ سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بار بار وزیر اعظم صاحب پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا، ہمیں ریکویسٹ کی گئی کہ اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، ڈو یو تھنک یہ ایک بہت سینسیبل طریقہ ہے؟ کیونکہ آبویسلی یہ جو جس قسم کے کانفلکٹس ہیں ان میں بہت سی ممالک، بہت سے لیڈرز انوالو ہیں، اور سب شاید بیک چینل یا جس کو ہم کہتے ہیں بیک روم ڈپلومیسی اس وقت کر رہے ہیں ان کرائسیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، پر اتنا پبلکلی شاید کوئی بات نہیں کر رہا جتنی ہم بات کر رہے ہیں. بیک روم بھی ہو رہی ہے لیکن فرنٹ روم بھی ہو رہی ہے. دیکھیں آج کی ہی خبر ہے کہ روس کے جو صدر ہیں پیوٹن صاحب، وہ سعودی عربیہ میں،
اور وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس خطے میں اور بلکہ دنیا میں اس وقت جو ہے نا جو اینگسٹ ہے اور جو ایک انسٹیبلٹی کا ایک پہلو آ رہا ہے وہ صرف ایران اور سعودی عربیہ پہ نہیں ہے. کافی آپ اگر ترکی کے ماحول کی بات کریں اور آپ ترکی اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں اور اس کے بعد آپ سیریا کو دیکھیں تو اور افغانستان تو ویسے ہی بہت عرصے سے ہم جانتے ہی ہیں. تو یہ تمام جو ہماری جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے آسے پاسے جتنے ممالک ہیں وہاں ایک ایشو ہے اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کو ایک رول ادا کرنا چاہیے. وہ پاکستان کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے سفارتی طور پہ بھی اچھا ہے کہ ایک طرح سے جو آئسولیشن آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن پاکستان کی جو انٹرنل ڈسٹریکشن تھی اس سے ہٹ کے ہم ایک بار پھر اس ایک ریجن میں ایک تو ہم مجبور ہو گئے ہیں اور دوسری ہماری ضرورت بھی ہے اور میرے خیال میں ہمارے لیے اہم بھی ہے کہ ہم ایک فعال پلیئر کے تحت نظر آئیں. ایک آخری بات اور شیخ صاحب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے دیکھنے والے شاید زیادہ کم عمر ہو لیکن ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ جو پاکستان ایران اور ترکی پر مشتمل تھی. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک بار پھر وہ جو ایک جیوگرافک پراکسیمٹی تھی ان تین ملکوں کی وہ ایک بار پھر ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت میرے خیال میں بیک چینل پہ چین بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ کیونکہ خود ایران سے بھی پنگے لے رہا ہے اور ترکی سے بھی لے رہا ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. تو ایک طرح سے ایک پاکستان کی آپ امپورٹنس کہہ لیں بھی ہے اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور میرے خیال میں پاکستانی سفارت کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وی بی سین ایز اے یوزفل پلیئر. جی ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر عادل نجم سے اور نجم الدین شیخ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم اور نجم الدین شیخ صاحب سے جو اس وقت پاکستان اتنے زیادہ انٹرنیشنل کرائسیز یا ریجنل جو کرائسیز ہیں ان کے اندر ایک میڈیشن یا فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر عادل نجم بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے یہاں کیونکہ ایک جس کو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ ویریبل ہیں کیونکہ ویریبلز تو ہر کوئی شاید ایسے کانٹیکس میں ہوتا ہے بٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ کا معلوم نہیں ہوتا. یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم صاحب اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوں اور کوئی رات کے 3 بجے ایک ٹویٹ آ جائے اور پتہ چلے کہ وہ جو ساری ان کی کوششیں تھیں یا ایفرٹس تھی وہ کوئی ان کے اوپر پانی پھیر دے یا ڈینائی کر دے کہ ایسا بھی کچھ کہا تھا کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے. ایسا ہوگا ضرور ہوگا اگر آپ اچھا you're sort of telling us کہ ہمیں تسلی کرنی چاہیے یہ ضرور ہوگا. نہیں تسلی بھی کرنی چاہیے لیکن مستحکم بھی رہنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہیں گے. ان کے اپنے ڈومیسٹک جو مسائل ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں اور اس کا تعلق ان چیزوں سے بھی ہے کیونکہ انہیں بھی ضرورت ہوگی ڈسٹریکشن کی. لیکن ارسپیکٹو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا ہو میرے خیال میں جو وزیر اعظم کے بیان میں اہم بات ہے وہ یہ کہ ارسپیکٹو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان میں کیا ہو اور امریکہ کیا کرے پاکستان کو ثابت قدم رہنا ہوگا ایز اے پازیٹیو ریجنل پلیئر. ہمیں ریگین کرنی ہے وہ ٹیریٹری جو ہمارے پاس کبھی تھی کہ دوسرے ممالک اور ریجنل ممالک میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا دوسرے ممالک آپ کی طرف دیکھیں ایز اے ناٹ اونلی کہ وہ آپ ان کے دوست ہیں بلکہ مسائل ان کے حل کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں صرف ڈونلڈ ٹرمپ بڑی طاقت نہیں ہے. اس وقت جو بڑی طاقتیں نظر لگائی بیٹھی ہیں اس میں روس بھی ہے اس میں چین بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی لارجر ڈپلومیسی کے لیے اچھا ہے اور اس کو جتنا ڈی لنک کریں گے US سے اتنا ہی بہتر ہے. جی نجم الدین شیخ صاحب are you with us؟ یس جی شیخ صاحب جی آپ سے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا اس وقت جو ہمارے اکنامک مسائل ہیں اور جس قسم کے ہمارے اپنے سیکیورٹی مسائل ہیں کیا اس کے اندر سچ مچ ہم اتنا مثبت اور اتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں ریجنل سٹیج پہ اور انٹرنیشنل سٹیج پہ؟ دیکھیے اس میں آپ کی کوئی اکنامک سٹیکس نہیں ہے. جب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہم سہولت کار یا اور اس قسم کا رول پلے کرتے ہیں اس میں آپ پہ کوئی اقتصادی برڈن نہیں پڑتا لیکن آپ کی اقتصادی جو صورتحال ہے
اس میں سدھارے کے لیے یہ کرنا آپ کے لیے اہم ہے، چونکہ آپ کی اقتصادی صورتحال کو سدھارنے کے لیے آپ کو اپنے خطے کی اور آپ کے خطے کے باہر جو لوگ ہیں ان کی سمپتھی کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس میں تعاون کریں۔ اب آپ کے پاس ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ کی انفلیشن بڑھے گی، اگلے سال آپ کی جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ 3.3 اور 3.2 کے قریب رہے گی۔ تو اس صورتحال میں آپ کی ضروریات، اقتصادی ضروریات دنیا پہ منحصر ہوں گی، اور دنیا سے آپ کو دنیا میں آپ کو گڈ ول کریٹ کرنی ہے، جس کی بنا پہ آپ کو اس قسم کی معاونت ملے، اور آپ جب مارکیٹ میں جائیں لونز لینے کے لیے تو آپ پہ کڑی کنڈیشنز نہ لگی جائیں۔ اور اس کے لیے یہ رول جو آپ پلے کر رہی ہیں یہ اس کا ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے۔ لیکن جو چیز میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی آپ پہ اقتصادی کاسٹ نہیں ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل ایک جسٹس ہے جس میں کوئی آپ کو اکنامک کاسٹ نہیں پے کرنی پڑی تھی۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کے سلسلے میں جب آپ چین میں ملے اور جب آپ چاروں ممالک ملے تھے کوادریلیٹرل میں، تو اس کوادریلیٹرل میں سے ایک نتیجہ مجھے نظر آیا، وہ یہ کہ صاحب جوابداری ہم آپ پہ سونپتے ہیں کہ آپ طالبان کو پرسویٹ کریں۔ جی ڈاکٹر عادل نجم، سر آپ سے اگر یہاں یہ پوچھیں کہ یہ سب مطلب کہ جو بات نجم الدین شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو صحیح، بٹ یو نو اٹس گوئنگ ٹو بی it might take some time before all of this can be delivered یا ہم یہ اس طرح کے ریزلٹس دیکھ سکیں، مگر جہاں یہ اتنا ایفرٹ پاکستان کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہمیں ان ریاکشن یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہماری بھی کشمیر کے حوالے سے مدد کرنے کو تیار ہے، یا ایسا رول پاکستان اور بھارت کے درمیان پلے کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، یہ ٹرانزیکشنل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آج کچھ کریں گے اور کل آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ کی جو آئسولیشن ہے اس وقت یا تھی، وہ بہت سالوں تک خاموش رہنے کی وجہ سے تھی۔ اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ دوسرے کی غمی خوشی میں شامل ہوں گے تو وقت پہ وہ بھی شاید آپ کی غمی خوشی میں شامل ہوں گے۔ ایک طرح سے جب آپ ایک فعال پلیئر بن جائیں گے تو دوسرے ممالک کے لیے ہمارے مسائل پہ خاموش رہنا مشکل ہو جائے گا، تو وہ فائدہ ہوگا۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، جہاں تک امبیسڈر صاحب نے کہا بالکل صحیح کہ اس کے اکنامک بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ مثلا FATF میں جب ووٹ آتا ہے تو یہی ممالک وہاں بیٹھے ہوں گے، جب ان کو آپ کی کسی اور چیز پہ ضرورت ہوگی تو ان کا ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف ہوپ فلی بدل جائے گا۔ لیکن جو رسک ہے وہ بھی ڈومیسٹک ہے، اور اس کا رسک یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈومیسٹک سیاست بکھری ہوئی ہوگی، اگر آپ قوم کے انٹرنلی یونائٹڈ مستحکم نہیں ہوں گے، اتفاق نہیں ہوگا آپ میں، اگر آپ کی اکانومی خراب ہوگی تو آپ کا جو ہینڈ ہے، انٹرنیشنل ہینڈ، وہ ویک ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس وقت ایک امپلس یقیناً رہے گی کہ ڈومیسٹک چیزوں کو اگنور نہ کیا جائے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو شاید ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کا زیادہ رول جو ہوگا وہ انٹرنیشنل ہوگا، وہ تو ڈومیسٹک کی بات کرتے ہوئے آئے تھے۔ لیکن اس وقت بھی اگر ڈومیسٹک آپ کا کمزور رہا تو آپ انٹرنیشنلی بھی کمزور رہیں گے۔ اس لیے دونوں پہ فوکس رکھنا بہت ضروری ہے حکومت کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کا، ڈاکٹر عادل نجم آپ کا۔ ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے الیکشن کمیشن کا، جس کی دو جو ممبرز تھے سندھ اور بلوچستان کے، ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ کنسلٹیشن سے ہوتی ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، مگر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو، ان دونوں کے اندر اتفاق نہ ہوا، اور ایونچولی پاکستان تحریک انصاف نے یہ رستہ نکالا کہ انہوں نے خود سے ہی یہ دو نام اپوائنٹ کر دیے، اور ای سی پی نے انکار کر دیا ان کو اوتھ ٹیکنگ
ووٹنگ ان کی کرنے سے، اور اس کے بعد یہ ایشو جو ہے اب یہ عدالت کے اندر جا پہنچا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس حوالے سے جو ایک پٹیشن آئی ہوئی تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ وہ یہ جو معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھجوا دیں گے۔ عدالت نے کہا کہ وہ اس حوالے سے اپنا حکم نامہ جو ہے وہ ان رائٹنگ بھی جاری کریں گے، مگر ابھی تک جو انہوں نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور چیئرمین سینٹ، ان کو کہا ہے کہ وہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں، نہیں تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ غیر فعال ہو جائے گی۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تقریباً نان فنکشنل ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے بھی پوچھا کہ وفاقی حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، کیا وہ سچ مچ جو ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے اس کا دفاع کرنا چاہتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وہ اس معاملے پر وفاقی حکومت سے ہدایت لینا چاہیں گے۔ عدالت نے پارلیمنٹ کو یہ جو ایشو ہے یہ ایک ایسے وقت میں بھجوایا ہے جب ان تعیناتوں پہ پارلیمنٹ کے اندر اب کوئی آپشن رہ نہیں گیا، ایگزاسٹ ہو گیا ہے، اور جو انہوں نے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس سے یہ دونوں اپوائنٹمنٹس کی تھیں وہ ابھی تک موجود ہے۔ کوئی اس طرح کی اطلاع سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے یہ آرڈیننس واپس لیا ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور صاحب جو ایک سینئر قانون دان ہے۔ شاہ خاور صاحب، اب یہ جو اب پارلیمنٹ کی طرف بھجوایا ہے عدالت نے معاملہ، تو آپ کے خیال میں کیا اس سے ایک پش ملے گا؟ کیا حکومت اس کو استعمال کرے گی ایز این اوپننگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن اگین؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پورا جو معاملہ ہوا، یہ تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو آئین کا مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشورے سے کرے گا، پھر اس کو پارلیمانی کمیٹی سے اپروول کروایا جائے گا، اور اگر ان کے آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہو تو پھر وہ ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے 12 رکنی، جس میں آدھے لوگ اس میں سینیٹرز بھی ہوں گے اور قومی اسمبلی کے ممبرز بھی، اور اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے۔ لیکن یہاں پہ تو کویشچن یہ ہے کہ یہ کوئی کنسلٹیشن جو ہے وہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ہوئی ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ بے شک بھلے ان کے آپس میں اختلافات ہوں، لیکن جو آئینی جو ضروریات ہیں اس کے تحت تو ان کو ملنا چاہیے۔ چلیں اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں کیا اور اٹارنی جنرل سے بھی جواب مانگا، اور اس کو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اس کو ہم بھیج دیتے ہیں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹس بھی بڑے احترام کے ساتھ جو چیز آئین ان کو اجازت نہیں دیتا وہ کوئی بھی ایسا حکم صادر نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس میٹر کو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بھجوا دیا تو اس کی کوئی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایون سر اگر صدر صاحب نے تو خود ہی یونیلیٹرلی اپوائنٹمنٹ بھی کر دی نا ان لوگوں کی، تو صدر صاحب اب کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایڈوائس مانگ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں صدر جو ہے وہ تو پابند ہوتے ہیں مشورے کے وزیر اعظم کے، لیکن ایسی بھی صورت ہے کہ کئی صدر اگر اپنا خود بھی مائنڈ اپلائی کریں اور وہ دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ آئین سے باہر ہو رہی ہے تو وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کو واپس بھی بھجوا سکتے ہیں فار ریکنسیڈریشن کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو معاملات ذرا اور آگے جا چکے ہیں۔ اب سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن صدر مملکت نے وہ جاری کیا جس میں 2 ممبران کی تقرری کر دی اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اس کی جب چیف الیکشن کمشنر نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تو اب گورنمنٹ اس بارے میں بھی سوچ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 209 کے تحت ان کی جو ہے وہ امپیچمنٹ کے لیے، ان کی ریموول کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا آئینی ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ اس کا اگر کوئی اختیار رکھتا ہے ایڈوائزری جورسڈکشن میں تو وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ آئین کی کسی شک کے بارے میں یا کسی قانون کی شک کے بارے میں اس کی تشریح ضرور کر سکتی ہے، لیکن یہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میٹر کو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھیجا ہے تو اس کی بھی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آئین میں دیا گیا جو طریقہ کار ہے جب تک وہ اڈاپٹ نہیں ہوگا۔
बहुत बहुत शुक्रिया शाह खाबर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, जिसका जो इजलास है वो पेरिस के अंदर हो रहा है और उसमें फैसला होगा पाकिस्तान ने क्या ग्रे लिस्ट पे और अरसा रहना है या उसको ग्रे लिस्ट से उतार दिया जाए, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट किया जाए। स्टे विद अस। फेटिफ के मामले में इस हुकूमत का हर इदारा जो है यूनाइटेड है। एक वक्त था कि हमने 27 में से शायद 5 चीजें की हुई थी, अब हम समझते हैं कि 27 में से 20 से ज्यादा चीजें कर चुके हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। उसका इजलास जो है इस वक्त पेरिस के अंदर जारी है और फैटफ ने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। क्या हम ग्रे लिस्ट के ऊपर ही रहेंगे, क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से उतर जाएगा, या जैसे कुछ लोग कहते हैं ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसान खाबर साहब, जो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो हसान। जी शुक्रिया आरिफा। जी हसान साहब, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आएगी यहाँ से, बहुत बुरी खबर आएगी जैसे कुछ लोग स्पेशली भारत में बैठे हुए एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते रहे हैं, या यही होगा कि शायद बहुत ज्यादा तब्दीली ना आए और हमें ग्रे लिस्ट पर ही रहना पड़े और साथ साथ जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है उसको आगे चलाना पड़े? जी मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम ये स्टेटस को बरकरार रहेगा और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखेंगे फॉर अनदर ईयर। जहाँ तक ब्लैक लिस्ट की बात है आरिफा, तो ब्लैक लिस्ट पे उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो कि फैटिफ के साथ कोऑपरेट ना कर रहे हैं और जो इस बात के लिए तैयार ना हो कि उन्होंने अपने सिस्टम्स को ठीक करना है। और एज लॉन्ग एज एक मुल्क कोऑपरेट कर रहा है और सिंसेरिटी के साथ आगे मूव कर रहा है, तो मेरे ख्याल में कि सवाल ये है कि उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़िम्मे जो काम लगाया था, अगर तो वो कंप्लीट हो चुका है या काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उतार दें, और अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान को कुछ अर्सा और ग्रे लिस्ट पे रखा जाए। और अभी पिछले हफ्ते जब म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी पिछले साल की, तो कुछ शोर मचा था इस बात पे कि जी पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन इम्कान इस बात का है कि उस एक साल में जो गुजर चुका है अब तक, उसमें पाकिस्तान उस रिपोर्ट से बहुत आगे जा चुका है और मेरे ख्याल में कि खातिर खा प्रोग्रेस हम शो करने के काबिल हैं, और इसलिए ब्लैक लिस्ट पर जाने का बिल्कुल दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। पर खाबर, ये हसान, फैसला किस तरह होता है जो, क्योंकि फैटफ के जो इजलास होते हैं उनकी कोई ज्यादा तफसील सामने नहीं आती, तो जैसे आपने कहा कि एक तो यही है ना इंडिकेशन कि कोऑपरेट करें, इसलिए क्यों वो डालेंगे ब्लैक लिस्ट पे, पर जो वहाँ वोटिंग सिस्टम है, कंसेंसस से फैसला होता है, वोटिंग से होता है, किस तरह वो ये फैसला करेंगे, अगर वो भी आप हमसे उस पर तफसील कुछ शेयर कर सके तो वील हैव अ बेटर आइडिया। देखिए, अगर कोई, जब FATF के इजलास में जब बात हो रही है और अगर कोई मुल्क ये करारदाद पेश करे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे डालना चाहिए, तो 3 ममालिक मिल के उसको वीटो कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 ममालिक उससे एग्री ना करें तो फिर आप ब्लैक लिस्ट पे नहीं जा सकते। और पहले भी गालिबन हिंदुस्तान ने ये करारदाद पेश की थी जब शुरू में पाकिस्तान पे बात हुई थी, और 3 मुल्कों ने ये पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो मेरे ख्याल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है, पाकिस्तान तो दुनिया के मसाइल हल करा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कोई सपोर्ट इतनी कम है कि कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। और फॉरेन पॉलिसी और सियासत के एंड पे भी मेरे ख्याल में हमारी बेसिस कवर्ड है, और उसके अलावा परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमारी बेसिस काफ़ी हद तक कवर्ड है। अगर आप तो परफॉर्मेंस की थोड़ी सी आरिफा इसमें और बात करें। जी जी जी, यही मैं परफॉर्मेंस के हवाले से आपसे पूछना चाह रही थी कि जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके अंदर तो इतने ज्यादा अहदाफ होते हैं, इतने ज्यादा टारगेट्स और कमिटमेंट्स होती हैं कि वो शायद 1 या 1.5 साल के अंदर पूरा करना भी इतना आसान ना हो। जी देखिए, 2 तरह के अगर आप देखें ना ब्रॉडली अहदाफ होते हैं। कुछ तो वन टाइम एक्शन होते हैं कि आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेस्क्राइब करना है, कुछ लोगों को अरेस्ट करना है, एसेट्स को सीज करने की बात थी, और कुछ फिर सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस हैं जो प्रपोज होते हैं कि आपने कवानीन चेंज करने हैं, इदारे मजबूत बनाने हैं।
तो मेरे ख्याल में पिछले एक साल में वो जो वन टाइम टारगेट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, केस रजिस्टर हुए, केसेस आगे बढ़े हैं। अब कानून जो है वो अपना एक उस पर एक लाहे-अमल तय करेगा। अंदाजन हमें कितना वक्त चाहिए होगा कि हम इन टारगेट्स को मुकम्मल तौर पे अचीव कर सकें, या और एटलीस्ट इतना प्रोग्रेस कर सकें कि फैटफ की जो कंडीशंस है वो हम मीट कर सकते हैं? कैन वी पुट अ टाइम फ्रेम टू इट? देखिए अल्फा, ये तो बात है पॉलिटिकल विल की कि आप इसमें जो कहते हैं कि कितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जब उन्होंने एक्शन प्लान दिया था और एक साल की टाइमलाइन दी थी, तो वो एक साल की टाइमलाइन उनके ओपिनियन के अंदर काफ़ी थी। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर आप इसी मतलब पुट आवर सोल एंड हार्ट इनटू इट, और अगर हमारी पॉलिटिकल विल है, तो एक साल के अंदर बहुत आराम से अहदाफ अचीव हो सकते हैं एक रीजनेबल हद तक। जाहिर है कि इदारे रातों रात नहीं बन सकते, लेकिन इसमें से बहुत सारा काम एक साल के अंदर अचीव हो सकता है। अगर हम इसमें ठंडे पड़ जाएं और ये हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटी ना रहे, तो फिर 10 साल भी लगे रहे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसान साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।